सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कराची की सियासत में हमें एक नारा बहुत सुनने को मिला, बहुत सुनते रहे लोग इस नारे को। वो नारा क्या था? वो था कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। याद आया आपको ये नारा? अब इस नारे की तारीफ मैं क्या करूँ? इस नारे ने उर्दू बोलने वालों को बहुत गुमराह किया। यह है तारीफ, लेकिन कैसे? क्योंकि नारा लगाने वाले जानते थे कि रहनुमा ही ऐसा है जो कभी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं सकता। कराची के लोगों को एक अरसे तक उसी रहनुमा ने यरगमाल बनाए रखा। जैसे सिंध में भुट्टो कार्ड खेला जाता रहा, मौलाना फजलुर रहमान के धरने में मजहब कार्ड खेला जाता रहा, वैसे कराची में मुहाजिर कार्ड बहुत अरसा खेला जाता रहा। और इस मुहाजिर कार्ड के नाम पर सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल, अफसोस के साथ कहूँगी, बेचारे मुहाजिरों का ही किया गया। ये लोग जो अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत करके हिंदुस्तान से आए थे, बहुत काबिल लोग थे, बहुत नफीस लोग। उनकी तहजीब अपनी मिसाल आप थी। इन हिजरत करने वालों की अजीम कुर्बानियाँ पाकिस्तान के क़याम के लिए। इन हिजरत करके आने वालों का खून शामिल है पाकिस्तान की बुनियादों में। लेकिन चंद मसाइल को बुनियाद बनाकर या चंद बातों को बुनियाद बनाकर इन हिजरत करने वालों को गुमराह किया गया। इसमें गलती, मैं यकीन से कहती हूँ, दोनों जानिब से थी। जिन लोगों ने कराची वालों के हुकूक बाकायदा सलब किए उनके भी, और जिन्होंने इन ज़्यादतियों को बुनियाद बनाकर उन कराची वालों को लूटा उनकी भी। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये है, देखिए ज़रा, कि हिजरत करके आने वालों को जो रहनुमा मिला उसने इस नफीस कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया बाकायदा। इस मुहाजिर कौम के काबिल अफराद जिनको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदान बनना था, लिटरली उनको यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज बना के रख दिया। किसी को पुट्ठा खाने पर लगा दिया और किसी को भत्ता वसूल करने पर लगा दिया। किसी को टारगेट किलर बना दिया तो किसी के जहन में दूसरी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वालों के खिलाफ बाकायदा नफरत भर दी। और आहिस्ता आहिस्ता पूरा कराची खून का मरकज़ बन गया। जिन लोगों ने महाजिरों के नाम पर वोट लिए, जो कहते थे कि वो उर्दू बोलने वालों के हुकूक का दिफा करेंगे, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा उर्दू बोलने को लूटा, बाकायदा मारा, उनका इस्तेहसाल किया बेचारे उर्दू बोलने वालों का। ये सब हुआ क्यों? आपने कभी सोचा? इसका सिंपल जवाब, क्योंकि रहनुमाई करने वाला, यानी रहनुमाई करने का दावा करने वाला, कह दूँ तो गलत नहीं होगा, वो राज़न था। रहनुमाई करने वाला मुफाद परस्त था। रहनुमाई करने वाले की नीयत में खोट था। रहनुमाई करने वाले को अल्लाह ने ताकत भी दी, इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, लेकिन रहनुमाई करने वाला वक्त का फ़िरौन बन गया। उसने क्या किया? उसने लंदन फरार इख्तियार की और वहाँ से पूरे कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके चेले जो टूटी हुई चप्पलों में इसकी जमात में आए, वो लैंड क्रूज़र में घूमने लगे। वो चेले जो 80 गज के किराए के घरों में रहते थे, उन्होंने पोश इलाकों में डिफेंस में मकान बना लिए। जिनके चूरन बेचने के कारोबार थे, उन्होंने कारखाने लगा लिए। कराची की हर सड़क, हर नाला बेच दिया। ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे कर लिए। चाइना कटिंग इन्हीं की वजह से मशहूर हुई। लसानियत, कौमियत के नाम पर इन्होंने इस कौम को बाकायदा टुकड़ों में तकसीम कर दिया, मज़ीद मायूस कर दिया। इक़्तिदार में रहे लेकिन बेख्तियार रहे, इक़्तिदार में रहे लेकिन अपने ही लोगों के लिए कुछ ना कर सके। ना काम करते, ना वजारतें छोड़ते, लेकिन ईद पर पतरा और बकरा ईद की अगर मैं बात करूँ तो उस पर खाल, ये कभी ना भूलते। अच्छा जी, और लेते भी ज़बरदस्ती, खाल ज़बरदस्ती। खाल जो नहीं देगा उसकी अपनी खाल उतार दी जाएगी। हर दुकान से भत्ता, गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार, हर नाले पर दुकान और उस दुकान वाले से भी किराया और उसका खुला खाता चलता रहा।
یہاں تک کہ اردو بولنے والے بھی ان کو بددعائیں دینے پر مجبور ہو گئے۔ رہنما اور رہنما کے چیلے کراچی پر قبضہ گروپ کی طرح حکومت کر رہے تھے، لیکن ناظرین آپ نے سنا ہوگا، اب تو دیکھنے میں بھی ملتی ہیں چیزیں، جب سامنے اگزامپلز آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھی، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، سنا بھی اور دیکھا بھی۔ جب آپ غلط پر غلط کرتے چلے جائیں اور تمام حدیں پار کر لیں، آپ کو ڈھیل ملتی چلی جائے، تو آپ خوش نہ ہوں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کا حساب بہت قریب ہے، کڑا حساب۔ اور جب اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے تو پھر انصاف کرتا ہے۔ وہ رہنما جس نے اردو بولنے والوں کی منزل چھین لی، وہ رہنما جو سب سے بڑا رہزن تھا، وہ رہنما جو یہ نعرے لگوا کر خوش ہوتا تھا کہ اس کے ماننے والوں کو منزل نہیں رہنما چاہیے، آج وہ رہنما خود ایک منزل کی تلاش میں کسی بھکاری کی طرح مارا پھر رہا ہے۔ آج وہ رہنما جس پر لندن میں بھی زمین تنگ ہو رہی ہے، وہ باقاعدہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے کہ کوئی ملک اسے اپنی زمین دے دے۔ آج وہ رہنما دشمن ملک کے تلوے چاٹنے پر آ گیا۔ دشمن ملک کے تلوے صرف اس لیے چاٹ رہا ہے کہ شاید وہ ملک اس کو جگہ دے دے، زمین دے دے، پہچان دے دے، نام دے دے۔ لیکن ایسے لوگوں کو کبھی کوئی شناخت نہیں ملتی، ایسے لوگوں کو کوئی پہچان نہیں ملتی، ایسے لوگوں کا نام کوئی نہیں لیتا، ایسے لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ آج اس رہنما کی حالت قابل ترس ہے نا ناظرین۔ آج جو شخص یہ نعرے لگواتا تھا، یاد کرے قوم سے، کہ منزل نہیں رہنما چاہیے، وہ شخص آج خود منزل کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ اس سے آپ انصاف نہیں کہیں گے، حساب نہیں کہیں گے، تو کیا کہیں گے؟ میں نے پہلے ہی کہا، ڈریے۔ آج وہ شخص کبھی بھارت سے مدد مانگتا ہے، تو کبھی اسرائیل سے، تو کبھی کسی اور ملک سے باقاعدہ بھیک مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد 2 گز زمین بھی نصیب نہ ہوئی، اس شخص کو تو زندگی میں بھی 2 گز زمین نصیب نہیں ہو رہی جہاں یہ سکون سے ایٹ لیسٹ رہ سکے۔ اب اس کو ہم کیا کہیں؟ قدرت کا انتقام کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ قدرت کا انتقام ہے، اللہ کی لاٹھی ہے یہ وہ شخص تھا جو کبھی جس کے ایک اشارے پر، یاد کریں ناظرین، پورا کراچی بند ہو جاتا تھا، پورے شہر میں سکوت چھا جاتا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس شخص کو اس کے اپنوں نے باقاعدہ پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پاکستان میں جو جماعت اس شخص نے بنائی، اسی جماعت نے اس شخص کو، میں اکثر کہتی ہوں نا پنجابی میں، کھڈے لائن لگا دیا، اس کو مسترد کر دیا۔ پھر یہ لندن میں پاکستان کے خلاف بکواس کرنا شروع ہو گیا، لوگوں کو اکسانا شروع ہو گیا، اور بکواس کرتا رہا، اکساتا رہا، کراچی کو گریٹر کراچی بنانے کے منصوبے بناتا رہا، ایک اور بنگلہ دیش بنانے کے خواب دیکھتا رہا، باقاعدہ کوششیں کرتا رہا۔ لیکن قدرت کا انتقام ایسا ہوتا ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ یہ قدرت ایسے پکڑ لیتی ہے آپ کو، کتنا بھی بھاگ کے دکھائیں۔ اس شخص کو قدرت نے بڑے موقع دیے، میں دوبارہ کہوں گی، طاقت دی۔ اردو بولنے والوں نے اس کو ووٹ دیے کہ شاید یہ کراچی کا مستقبل روشن کر سکے، لیکن آج تک اس شخص نے کراچی والوں کے لیے کیا کیا؟ میں کراچی والوں سے پوچھتی ہوں، کیا کیا؟ صرف اور صرف استحصال کیا، صرف وزارتیں لی اور بے اختیاری کا رونا رویا، اس کے بعد اداروں پر تنقید شروع کر دی، الزام تراشی کی، پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید دیا، اور آج بھارت میں پناہ حاصل کرنے کے لیے بھارت کے سب سے بڑے، کیا بولوں اس اینکر کے لیے، نفسیاتی آدمی ارنب گوسوامی، جسے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ پیدا کیوں ہوا تھا، اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا، آج بھی وہ کسی بھارتی ڈرامے کی، یہ دیکھیں، وہ سانس لگتا ہے جس نے نہ خود خوش رہنا ہے نہ کسی کو خوش رہنے دینا ہے۔ اب اس ارنب کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ گینڈے نما رہزن بھارت کی شان میں نغمے گا رہا تھا۔ دیکھیں ذرا، میں اس کو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ دیکھو، آج تمہارا نام پاکستان میں باقاعدہ گالی بن چکا ہے۔ آج وہ لوگ جن کے نام پر تم نے سیاست کی، جو تمہاری ایک آواز پر لبیک کہتے تھے، وہ لوگ تم کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔
آج تم پر لندن میں بھی زمین تنگ ہے، اور یقین جانو تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ تمہاری حالت قابل ترس ہی رہے گی، کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، یہ ملک میں اکثر کہتی ہوں ہمارا گھر ہے، اور گھر چاہے جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، گھر تو اپنا ہے نا، گھر تو گھر ہے، گھر میں جو سکون ہے وہ کہیں مل ہی نہیں سکتا، اور جس شخص کو اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا اسے پھر قبر میں بھی سکون نہیں ملتا۔ تم نے جس طرح اس ملک سے نمک حلالی کی ہے، یقین جانو تمہیں کوئی ملک پناہ نہیں دے گا، بھلے تم بھارت کے تلوے چاٹو یا پھر جا کے اسرائیل کے تلوے چاٹنا شروع کر دو، پیروں میں گر جاؤ، کچھ نہیں ملنے والا۔ تمہاری اوقات اب اتنی بھی نہیں ہے کہ دشمن تم کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے۔ اس قوم نے، اس ملک نے اس گینڈے نما کریکٹر کو لٹرلی عزت دی، لیکن اس نے جواب میں اس قوم کو تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے خواب دیکھے، عملی جامہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کی سازشوں سے بچ گئے ہم الحمدللہ، اور اس ملک کو تقسیم کرنے کی باقاعدہ کھلے عام یہ باتیں کرتا رہا۔ گھر کے مسائل جیسے بھی ہوں، میں اکثر کہتی ہوں ناظرین، آج ان کے چیلے بھی منہ چھپاتے گھومتے ہیں اور یہ خود در بدر بھٹک رہا ہے باقاعدہ، اور یہی مستقبل ہے۔ اچھا ناظرین، ایسے لوگ جن کو موقع ملتا ہے اور وہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور باقاعدہ موقع بھی ہوتا ہے، وہی لوگ اس قوم کو مایوس کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا اس ملک میں جو سب سے زیادہ با اختیار ہے وہی سب سے بڑا بے اختیار ہے، رونا روئے گا کہ میں تو بے اختیار ہوں، میرے ہاتھ سے کچھ ہے گا نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ رازن جو ایک عرصے تک خود کو رہنما کہلواتا رہا، اور دوسری جانب قوم کا وہ ایک، میں کہہ دوں کہ با اختیار کہوں، پتہ نہیں بے اختیار کو سمجھ نہیں آتی کہ اختیار بھی تو کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، چلے بیمار کہہ دیتی ہوں، ایک ایسا بیمار جو آج لندن میں موجود ہے۔ اچھا یہ وہ قومی بیمار ہیں جنہوں نے اس ملک کے نظام کو باقاعدہ سسٹم کو بیمار کر دیا، اور آج یہ قومی بیمار، نیشنل بیمار کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا پیشنٹ جو کہ ایک نیشنل لیول کا پیشنٹ بن چکا ہے، قومی بیمار لندن میں علاج کے لیے تیار ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو بیماریاں آخر تھی کیا، بقول ان کے خاندان کے، بقول ان کے ڈاکٹرز کے، بقول ان کی بیٹی کے، ذرا دیکھیے۔ ملٹیپل سرجریز ان کی ہونی ہے، 6 ہفتے میں نہیں ہو سکتی تھی، 6 ہفتے میں ان کے سارے ٹیسٹ مکمل ہوئے، جن ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہیں وہ ہم نے عدالت میں جمع کرا دی تھی، ان کو پرابیبلی مہینے اور سال لگیں گے ان کے علاج کے لیے، ان کو علاج چاہیے، اور وہ اوور دا منتھس اور ایئرز ان کو ہوگا۔ ایک سرجری سے وہ ریکور کریں گے تو ان کا دوسرا علاج ہوگا، دوسری سرجری سے وہ ریکور کریں گے تو ان کا تیسرا علاج ہوگا۔ یہ اس قومی بیمار کی بیٹی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، یہ اس قومی بیمار کی بیٹی ہیں جو اپنے والد محترم کی بیماریاں گنوا رہی ہیں، یہ بیٹی باپ کی بیماریاں گنوا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز نے بھی قومی بیمار سابق وزیر اعظم حضرت نواز شریف کی کئی بیماریاں گنوائیں۔ نواز شریف کی میں ذرا آپ کو گنواتی ہوں، میں نے نواز شریف کی، ذرا دھیان سے سنیے گا ناظرین۔ ڈپریشن سٹارٹ ہونے کے ظاہری بات ہے، اتنے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، میں بار بار کہتی ہوں، لیکن اتنی بیماریوں کے ساتھ قسمت دیکھیں۔ نواز شریف کو 2 ہارٹ اٹیک سرجریاں ہو چکی ہیں، ان کو 7 سٹنٹ پڑ چکے ہیں، ان کے دل کی کچھ شریانیں سکڑی ہوئی ہیں، انہیں گردوں کا بھی انفیکشن ہے، ٹائپ 2 شوگر ہے جی، اور دن میں 2 بار وہ انسولین لگاتے ہیں، بلڈ پریشر ہے، اس کے علاوہ ذہنی دباؤ کے ساتھ ساتھ اعصابی دباؤ کا بھی شکار ہیں، ان کے گردوں کی شریانوں میں سوزش ہے، ان کی دماغ کی شریانیں بھی سوجی ہوئی ہیں، انہیں جو بیمار ہیں دماغی شریانوں کی وجہ سے بھی کہتے ہیں جی کہ دورے پڑ چکے ہیں، اور دماغ کا کچھ حصہ باقاعدہ متاثر ہو چکے ہیں، اور انہیں یورک ایسڈ کا بھی مسئلہ ہے، انہیں دل کی دھڑکن کے مسائل بھی ہیں، اور انہیں جگر کا عارضے کا بھی، یہ جو عارضہ ہے یہ بھی لاحق ہے۔ ان پر دباؤ اتنا ہے کہ جسمانی نفسیاتی بیماریاں، خطرناک ہونے کا خدشہ ہے، کارڈک موت کا خطرہ ہے، سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے، پلیٹلیٹس 2000 پر پہنچ جاتے ہیں، روزانہ 17 دوائیاں کھا رہے تھے۔ یہ وہ مسائل تھے جو نواز شریف کے ڈاکٹر نے عدالت میں گنوائے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے خاص، جن میں احسن اقبال اور مریم اورنگزیب سر فہرست کہہ لوں تو غلط نہیں ہوگا، سر فہرست ہیں، ان کے مطابق تو نواز شریف کی زندگی کو اتنا شدید خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایسا مریض جو بیماریوں کا مجسمہ بن چکا ہو، جو بیماریوں کا باقاعدہ مربع بن چکا ہو، جس کی زندگی کو شدید خطرہ ہو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ تو اٹھنے کے بھی قابل نہیں رہے گا نا۔ یقین جانے میں کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑا رہی،
ہم ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ ان کو صحت دے. میں صرف ایک سوال اٹھا رہی ہوں, ایسا بیمار جس کو اتنی بیماریاں ہوں, کیا وہ اٹھنے کے قابل ہوگا؟ سمپل ایک سوال پوچھ رہی ہوں. آپ بھی بیمار ہوتے ہوں گے, سب بیمار ہوتے ہوں گے, کیا ایسا شخص اپنے ہوش و آواز میں ہوگا؟ نہ بولنے کی سکت ہوگی, نہ چلنے کی ہوگی, ایسا ہی ہے نا. لیکن اللہ کی شان دیکھیے, وہ قومی مریض جس کو 7 سٹنٹ پڑ چکے ہیں, اس کا سٹنٹ پوری قوم نے اس دن دیکھا جب وہ اپنی لاتعداد بیماریوں کے مکمل علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہو رہا تھا. یہ جو سائڈ سکرین پر تصویریں چلائیں گے, بھی رضا چلائیے گا, یہ تصویریں آپ دیکھیں گے سائڈ سکرین پر, یہ اس شخصیت کی ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا مریض ہے, جو بیماریوں کا اڈا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ نیشنل بیمار سمجھ لیں, جو بیماریوں کا باقاعدہ اڈا ہے, جس کا علاج بہت ضروری ہے, جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. دیکھا ہے پوری دنیا میں آپ نے ایسا معجزہ؟ بس سوال پوچھ رہی ہوں, ایسا معجزہ دیکھا, ایسا شاہکار آپ نے دیکھا ہو, ایسا سٹنٹ؟ وہ شخص جس کے علاج کے لیے پوری قوم کو باقاعدہ گھن چکر بنایا ہوا تھا, ہر ٹی وی سکرین پر اس شخص کی بیماریوں کے تبصرے ہو رہے تھے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے لازمی جانے دینا چاہیے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف زندگی اور موت کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے. وہ بھی دیکھ لیں کہ نواز شریف اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے. کیا ایسا بیمار شخص آپ نے دیکھا ہے پہلے کبھی؟ میں دوبارہ کہوں گی, میں کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑا رہی, صرف ایک سوال پوچھ رہی ہوں کہ اتنی بیماریوں کے ساتھ کوئی اتنا فریش کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوال تو پوچھیں گے نا ہم. کیا محترم میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو کروڑوں بیماریاں لاحق ہیں؟ کیا میاں صاحب کو کوئی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ زندگی اور موت کے درمیان ہے؟ کیا میاں صاحب کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے؟ اور یہ میاں صاحب لندن سے دار گئے اپنے علاج کی غرض سے, ان کو رخصت کرنے کے لیے جو ان کے ہمدرد آئے ہوئے تھے, وہ کیا فرما رہے تھے؟ ذرا وہ کلپ بھی دیکھیے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور پاکستان کے عوام کی دعاؤں اور ہمارے وکلاء کی انتھک محنت سے نواز شریف صاحب اپنے علاج کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اگلے مرحلے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں. پاکستان بھر کے عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی صحت کاملہ حاصل کرنے کے بعد جلد سے جلد وہ دوبارہ پاکستان کے عوام کے درمیان ہوں گے. یہی پاکستان کے عوام کی خواہش ہے, یہی پاکستان کے عوام کی دعا ہے, اور جس طرح پہلے ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں, یہ دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی. پاکستان کے وہ کون سے عوام ہیں جن کی ترجمانی یہ پرویز رشید صاحب کر رہے تھے؟ عوام بھی اب دیکھ کے پریشان ہو رہی ہے. اچھا, کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ عوام جنہوں نے حالیہ انتخابات میں نواز شریف صاحب کو مسترد کر دیا, وہ کھڈے لائن لگا دیا نہیں دینا ووٹ, یا وہ عوام جو نواز شریف کا اس وقت بھی استقبال کرنے کے لیے تیار نہ تھے جب وہ لندن سے پاکستان آ رہے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ؟ آپ کے تو پارٹی ورکر نہیں وہاں پہنچ سکے تھے, چھوٹا بھائی نہیں پہنچ سکا تھا. عوام کی قوم کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یا وہ عوام جو نواز شریف کے گرفتار ہو جانے پر ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ایک بار بھی جیل نہ پہنچے؟ یا وہ عوام جن کو یہ غرض ہی نہیں تھا کہ نواز شریف بیمار ہیں یا صحت مند ہے؟ یا وہ عوام جو نواز شریف کو آج بھی رخصت کرنے کے لیے نہ پہنچے؟ کون سے عوام کی بات کر رہے تھے پرویز رشید صاحب آپ؟ عوام نے مکمل طور پر نواز شریف سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام تھک چکے ہیں آپ لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پر لگاتے وہ تھک چکے ہیں آپ کے اس راگ سے جو آپ آئے روز الاپتے ہیں کہ ایک واری پھر شیر. کیڑا شیر؟ کتھے شیر؟ کیوں نواز شریف کو ووٹ دے ایک عام آدمی؟ کیوں نواز شریف سے محبت ہو ایک عام آدمی کو؟ کیوں نواز شریف کا استقبال کرے ایک بیچارہ عام آدمی؟ کیوں نواز شریف کو رخصت کرے ایک عام آدمی؟ نواز شریف سمیت آپ تمام لوگوں نے کیا کر لیا اپنے ملک کے عوام کے لیے؟ 30 سال ایک اسپتال 30 سال ایک ایسا اسپتال نہ بنا سکے جس میں یہ نواز شریف صاحب علاج کروا سکے. یہ ہے جواب. 30 سے زائد سال نواز شریف کو جس طرح سے ان کی جماعت عوامی لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے, کیا ایسے ہوتے ہیں عوامی لیڈر؟ کس عوامی لیڈر نے اس طرح راہ فرار اختیار کی
اور پھر وہ دعوے کرتے نہیں تھکتا کہ میں نے اپنے ملک کو پتہ نہیں پیرس بنا دیا، نیو یارک بنا دیا، پھر علاج کیوں نہیں کرواتے اس پیرس میں؟ یہ سوال ہے کہ اس عوامی لیڈر کو 30 سال اقتدار ملا اور اس کے باوجود اس نے ایک ایسا ہاسپٹل نہ بنایا جہاں وہ اپنا علاج کروا سکے. کوئی ایک تو ہوتا. کہتے ہاں اس والے میں مجھے چھوڑا، یہاں میں علاج کروا لوں گا. نہیں تھا نا، بنایا ہی نہیں. کون سا عوامی لیڈر تھا جو 3 بار وزیر اعظم بنا ہو، جس پہ قسمت 3 بار مہربان ہوئی ہو، لیکن عیدیں باہر مناتا تھا، علاج باہر کرواتا ہے، اب تک کروا رہا ہے، اور علاج باہر کرواتا رہا، عیدیں باہر مناتا رہا، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے لاکھوں کروڑوں کے ٹپس دیتا رہا، تحفے دیتا رہا، وہ بھی عوام کے پیسوں سے. پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے اقوام متحدہ جاتا تو اپنے پورے کنبے کو لے کر جاتا، عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر. کون سا عوامی لیڈر تھا جو اپنی ہی عدالتوں پر حملے کرتا، اپنی فوج کو سازشی کہتا، اپنے ہی ریاستی اداروں کی توہین کرتا اور پھر سے جمہوریت کا نام دیتا، پھر یہ کہتا کہ یہ جمہوریت ہے؟ کون سا عوامی لیڈر تھا جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنے گھر کے ہر فرد کو پروٹوکول مہیا کرتا؟ کون سا عوامی لیڈر تھا جس نے سیاست کر کے اربوں کی جائیداد بنائی اور اس کی منی ٹریل دینے میں ناکام رہا؟ کون سا عوامی لیڈر تھا جس نے ملک پر 10 سالوں میں اتنا قرضہ چڑھا دیا جتنا 60 سالوں میں کوئی نہ چڑھائے؟ کون سا عوامی لیڈر تھا جس کے بنائے گئے 70% منصوبے مکمل نہیں ہوئے اور جو ہوئے ان میں سے کئی میں کرپشن کے الزام لگتے رہے؟ کون سا عوامی لیڈر تھا جو اپنے ہی اداروں کو دھمکاتا رہا، باقاعدہ تڑیاں لگاتا رہا، بڑا ڈان بن کے پھرتا رہا؟ کون سا عوامی لیڈر تھا جو 3 بار اقتدار حاصل کرنے کے بعد بھی جب 4تھی بار اقتدار حاصل کرنے کے لیے خواہش مند ہو کے میدان میں آیا تو اس نے بجائے پرفارمنس بتانے کے ووٹ مانگا تو عدالت کی توہین کر کے، فوج پر الزامات لگا کے؟ کون سا عوامی لیڈر تھا جو بیماری کے نام پر 2 بار اپنی جماعت اور ووٹر کو چھوڑ کر فرار ہو؟ کس کی مثال دوں؟ کون سی تاریخ کی کتاب نکالوں جو نواز شریف کو عوامی لیڈر ثابت کر سکے؟ قائد اعظم جب بیمار ہوئے، بستر مرگ پر پہنچ گئے، باہر علاج کے مشورے دیے گئے، انہوں نے سب رد کر دیے تھے. یاد ہے آپ کو؟ اپنے ملک میں علاج کروایا. قائد اعظم کی کیا مثال دینی؟ وہ تو لیڈر تھے نا، لیڈر تھے، گریٹ لیڈر، رہنما تھے، راہبر تھے. دشمن ملک سے ہی مثال لے لیں. سشما سوراج جن کے گردے فیل ہوئے، مرنے کے قریب پہنچ گئیں، سب کا مشورہ تھا کہ باہر بھیجا جائے علاج کروا لیں، لیکن وہ بولی کہ اپنے ہی ملک میں علاج کرواؤں گی. اگر باہر علاج کروانے چلی گئی تو میرے ملک کے لوگوں کا اپنے اسپتالوں اور اپنے ڈاکٹروں پر سے اعتبار، یقین اٹھ جائے گا. اور ایک یہ نواز شریف قومی بیمار جن کی بیماری کا ایک ہی علاج تھا لندن، اور اس کے باوجود ان کا ووٹر نواز شریف کو لندن فرار کروانے پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں. کیا معاشرہ تشکیل دیا ہے، کیا ذہن سازی کی ہے ہم پر حکومت کرنے والوں نے. ہم لوگوں کی کیا ذہن سازی بیچارے لوگوں کی. پاکستان میں جمہوریت یہ ہے کہ سوال مت کرنا. اگر سوال کرو گے تو جمہوریت کو خطرہ ہوگا. عدالتوں نے نواز شریف سے سوال کیا، جمہوریت کو خطرہ ہوا. قانون حرکت میں آیا تو جمہوریت کو خطرہ ہوا. لوگوں سے پوچھا گیا کہ کروڑوں کا بجٹ لیا، لگایا کہاں پہ؟ بجٹ لیا سی، لگا کے تھے، سانو بھی بکھا دو. جمہوریت کو خطرہ ہو گیا. نیب نے سوال کیا تو بھی جمہوریت کو خطرہ ہو گیا. کل تک نیب وفات پا چکا تھا تو جمہوریت مستحکم تھی. آج نیب سوال کر رہا ہے تو جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن نیب ہے. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جن پر نیب کے مقدمات. وہ کہتے ہیں کہ نیب سیاسی انتقام لے رہا ہے، نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن نیب کیا کر رہا ہے آپ کو دکھائیں گے چیئرمین نیب کا کلپ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. بریک پہ ہم چلے گئے تھے اور چیئرمین نیب کا کلپ بالکل ریڈی تھا. اب ذرا چیئرمین نیب کا کلپ چلائے گا رضا. نیب کی کارکردگی کو ان لوگوں کی رائے سے پرکھنے اور جانچنے کی کوشش نہ کریں جو کہ خود نیب کے ریڈار پر ہیں اور نیب کے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں. آپ $100 ارب سے زیادہ کے مقروض ہیں. 60% آبادی جو ہے خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اور آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ $100 ارب کا قرضہ کہاں گیا.
یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں اس لیے تڑپ کی جان دے دیتا ہے کہ ہاسپٹل میں ویکسین نہیں ہے، اس کو وقت پہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے، اور جب بجٹ دیکھا تو بجٹ کروڑوں کے اعتبار سے جو کہ اس متعلقہ گورنمنٹ کو، جس کو میں نام نہیں لینا چاہتا، متعلقہ گورنمنٹ کو دیا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جی یہ لاتعداد اس وقت 22 یا 23 لوگوں کی اموات، بچوں کی اموات صرف جن کو کتے نے کاٹا ہے، کچھ کو اموات ہوئی ہیں، کچھ اس وقت زخمی حالت میں ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں موجود ہیں، 6 سالہ بچے کو کتوں نے بمبوڑ دیا۔ جو ارباب اختیار ہیں، جن کے ہاتھ میں یہ بجٹ تھا، جن لوگوں نے یہ صحت کے کاموں میں بجٹ کو خرچ کرنا تھا اور انہوں نے نہیں کیا، وہ آنسریبل ہیں، خواہ وہ کسی صوبے سے بھی۔ اب یہ سوال اگر نیب پوچھے تو جمہوریت کو خطرہ، کیوں بھائی؟ کون پوچھے گا؟ عوام پوچھے گی؟ اگر عوام کو ہی جواب دہ ہوتے تو شاید آج عوام اس حال میں نہ ہوتی، نہ ملک اس حال میں ہوتا۔ آج سوال پوچھا جا رہا ہے، آج حساب مانگا جا رہا ہے، آج جواب مانگا جا رہا ہے، تو جمہوریت بھی خطرے میں، سیاست بھی بیمار، انتخابات بھی اشد ضروری۔ آج پوچھا جا رہا ہے کہ سالوں اقتدار انجوائے کیا، بجٹ لیا، کہاں گیا وہ بجٹ؟ تو ملک پر یہودی قابض ہو گئے، ناموس رسالت کو خطرہ ہو گیا، مقبوضہ کشمیر کا سودا ہو گیا، اور معیشت تو تباہ ترین ہو گئی، تباہ بری طرح سے، بیڑا گرک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آج سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ نیب وفات پا گیا۔ جس دن نیب وفات پا گیا اس دن ایک بار پھر ملک صحیح سمت پر گامزن ہو جائے گا، یقین جانیے، کیونکہ سوال ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اربوں کا بجٹ لیا جائے گا، لوگ کبھی کتے کے کاٹنے سے مریں گے تو کبھی بیماریوں سے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا حساب مانگنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا۔ اب اس ملک میں جمہوریت کے نام پر نظام مزید مفلوج نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا، کیونکہ ہواؤں کا رخ اب بدل چکے، ادارے آزاد ہو چکے، عدلیہ آزاد ہے، نیب آزاد ہے، کانفیڈنٹ ہے، اور اب تو سوال ہوگا، چاہے بیمار ہو، اسپتال جاؤ یا جیل، سوال تو ہوگا، کیونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے جو اب عوام سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ عوام کا استحصال کرنے والوں سے لیا جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے سیاستدان جو عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہے، انہیں میں صرف یہ کہوں گی کہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ اب جو سیاسی صورتحال ہے، اس میں بیماری کے علاوہ اگر کچھ دیکھا جا سکتا ہے تو وہ کیا ہیں جی؟ وہ ہیں اختلافات۔ کہیں اختلافات ہیں اور کہیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں ناظرین؟ کہیں ہیں اور کہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کہیں گے ہیں اور پیدا کیے جائیں۔ یہ کوشش کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ اس کوشش کا فائدہ کیا ہوگا، کسے ہوگا، یہ جاننے کی میں بھی کوشش کرتی ہوں ہمارے خصوصی نمائندے صدیق جان سے، جو ہمیں سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمیشہ جوائن کرتے۔ صدیق وارم ویلکم۔ صدیق بتائیے کہ کیا معاملہ ہے، کون ہے جو اختلافات، وہ پنجابی سے کہندے نے بدو بدی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرن دے نے، ہے گے نہیں نے پر کہہ رہے نے ہے گے نے، کون ہے یہ؟ دیکھیں، آپ نے درست کہا کہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم پاکستان نے ایک خطاب کیا جس میں وزیراعظم پاکستان نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان آصف سید خان کھوسہ صاحب سے، اور جو اگلے چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے بننا ہے جسٹس گلزار صاحب سے، ان سے یہ کہا کہ قوم کے اندر ایک یہ مایوسی ہے، ایک تاثر ہے، اور وہ تاثر یہ ہے کہ یہاں پر طاقتور کے لیے اور نظام ہے، کمزور کے لیے اور نظام ہے۔ تو اس تاثر کو ختم کیا جائے، لوگوں کا عدلیہ کے اوپر اعتماد بحال کیا جائے۔ اور ظاہر وزیراعظم پاکستان کا اشارہ ان فیصلوں کی طرف تھا جن کے لیے ہفتے اور اتوار کو بھی عدالتیں لگیں، اور جن کے لیے وزیراعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، چیئرمین نیب سے بھی بیان حلفی مانگے گئے، اور ان فیصلوں کی طرف تھا۔ تو جب وزیراعظم پاکستان نے یہ بات کی تو اس پہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے رسپونڈ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، ہمارے پاس آپ نے بات کی وسائل دینے کی، تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت عدالتوں کے پاس وسائل کی کمی ہے، ججز کی کمی ہے، دیگر وسائل کی کمی ہے، تو انہوں نے کہا اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جس کیس کے بارے میں آپ نے کہا کہ عدالت نے صرف جانے دیا، تو وہ فیصلہ تو آپ کا تھا کہ آپ نے کہا کہ جانے دیا جائے۔ دیکھیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے تو یہ خود اعتراف کیا ہے کہ ان کو کہ نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانا چاہیے، لیکن جو شرط رکھی تھی انڈیمنٹی بانڈ کی 7 ارب روپے کی، اس کو عدالت نے معطل کیا۔ تو عمران خان صاحب نے کوئی سپریم کورٹ پر نہ تو تنقید کی تھی، نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان پر تنقید کی تھی۔ تو اس کے بعد
جب لفظ عدلیہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے یہی تاثر جاتا ہے کہ شاید پوری عدلیہ کی بات ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, ہائی کورٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, ماتحت عدالتوں کی, ضلعی عدالتوں کی, تمام عدالتوں کی بات ہو رہی ہے. تو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی حد تک بات کو کلیئر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک وزیر اعظم کو کنوکٹ کیا, یعنی یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت میں کنوکٹ کیا, ایک وزیر اعظم کو ہم نے نااہل کیا, میاں نواز شریف کی انہوں نے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ ایک وہ مشرف صاحب کا فیصلہ آنے والا ہے. تو یہ جو انہوں نے بات کی, اس بات کو لے کے ایک پورا محاذ کھل گیا, اور جس سے یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ اس وقت عدلیہ اور حکومت آمنے سامنے آ چکی ہیں, وزیر اعظم اور چیف جسٹس آف پاکستان آمنے سامنے آ چکے ہیں, اور کچھ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اب توہین عدالت کا نوٹس لیا جائے گا اور وزیر اعظم کو نااہل کر دیا جائے گا. تو ایک معاملہ ہے جس کے اوپر ظاہر ہے سب کو تشویش ہے, وزیر اعظم پاکستان سمیت جو اس وقت مایوسی پورے پاکستان میں پھیلی جب میاں نواز شریف صاحب کو بغیر انڈیمنٹی بانڈ اور بغیر کوئی ان سے گارنٹی لیے پیسوں کی مد میں ان کو جانے دیا گیا, تو مایوسی ہوئی. تو اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ تاثر ختم کرنے کے لیے جو ہماری سپورٹ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. تو نہ تو کوئی سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان اس وقت کوئی اختلاف ہے, نہ محاذ رائی ہے, نہ ہی وہ صورتحال ہے جو پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ طبقات ہیں ہمارے میڈیا کے اندر بھی, سیاستدانوں کے اندر بھی, جو کوشش کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں پچھلے ایک سال سے خاص طور پر, وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے سول ملٹری اختلافات پیدا ہو جائیں, جو اب چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں. تو شاید وہ آصف سید کھوسہ صاحب کو جانتے نہیں ہیں کہ آصف سید کھوسہ صاحب جو ہیں ان کا مزاج کس طرح کا ہے, نہ وہ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ توہین عدالت کا نوٹس لیں گے اور توہین عدالت کا نوٹس لے کر وہ وزیر اعظم پاکستان کو طلب کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. تو ایک بات کی وزیر اعظم پاکستان میں اس کو رسپونڈ کیا چیف جسٹس صاحب نے, لیکن کوئی اس طرح سے نہیں ہونے جا رہا جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ بھی ایسا نہیں ہونے جا رہا. اور باقی وزیر اعظم پاکستان نے جو باتیں کی وہ ظاہر ہے وہ فیکٹس ہیں, ان سے آپ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس جو ہے وہ 2014 میں واقع ہوا اور 2020 شروع ہونے کو ہے. آج تک ایک بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ملزم جو ہے وہ آج تک کٹہرے میں نہیں ہے, جیل میں نہیں ہے, کوئی عہدوں سے برطرف نہیں ہے. ٹرائل جو چل رہا ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں چل رہا جس طرح چلنا چاہیے. جو نئی JIT اس حکومت نے بنائی, پنجاب حکومت نے, اس کو کام سے روک دیا گیا. سپریم کورٹ میں جو ہیں وہ اپیلیں پینڈنگ ہیں, ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں. تو لوگ ظاہر دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ثانیہ بلدیہ کا کیا ہوا, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیا ہوا, اور جو بڑے بڑے کیسز ہیں جن پہ پورا پاکستان جن کے بارے میں کنسرنڈ ہوتا ہے کہ ان کیسز کا کیا ہوا. تو جہاں پہ اتنے بڑے بڑے واقعات, اور ثانیہ 12 مئی کا واقعہ تھا, اس طرح کے بیش بہا ایسے کیسز ہیں جن کے بارے میں لوگ کنسرن ہیں. لیکن اگر ان کیسز کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اور ایک سزا یافتہ مجرم جس کے اوپر اربوں ڈالر پاکستان کے چوری کرنے کا الزام ہے, اور جیسے کل بھی ہم نے بات کی کہ ATM جو ذہنی معذور ATM چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کو آپ مار مار کے جان سے مار دیتے ہیں, اور جس نے بینکوں کے بینک چوری کر لیے اس کو آپ اس طرح سے جلد از جلد باہر بھجوانے کے لیے آپ کرتے ہیں. تو اس پہ سوال اٹھیں گے تو وہ وزیر اعظم پاکستان کا بھی اشارہ اس طرف تھا. بہرحال سپریم کورٹ کی حد تک چیف جسٹس آف پاکستان اور عمران خان میں نہ تو کوئی محاذ رائی ہونے جا رہی ہے, نہ ہی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی توہین عدالت کا نوٹس لے کے عمران خان کو طلب کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. تو یہ کچھ لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں, لیکن ان کی یہ خواہشات جو ہیں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو کاٹ نہیں رہی تھی, میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی, بڑی انٹرسٹنگ آپ بات بتا رہے تھے, میں چاہ رہی تھی اینڈ تک سنیں. مجھے بتائیں جو اختلافات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ ان کی دل کی خواہش ہو سکتی ہے, ان کی شیطانی فطرت یا سازشی فطرت کا منہ بولتا ثبوت ہے, آخر ملے گا کیسا کر کے؟ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کو اپنا اندازہ سمجھتے تھے, جو نواز شریف کا بنایا ہوا جو نظام تھا اس کے بینیفیشری تھے, ان کو فائدہ ملتا تھا. کسی کو کسی طرح سے نواز شریف نے oblige کیا ہوا تھا, کسی کو کسی طرح سے oblige کیا ہوا تھا. جب سے عمران خان آئے ہیں ظاہر ہے ان کی منتھلیاں بند ہو گئی ہیں, ان کے وہ جو ان کو مرات ملتی تھیں, جو فائدے ملتے تھے, جو وہ ہیلی کاپٹر پہ گھومتے پھرتے تھے, جو یہاں سے اسپیشل جہاز جاتے تھے باہر, وہ جاتے تھے, ان کو وہاں پہ جو ہے وہ گفٹ دلوائے جاتے تھے, شاپنگ کرائی جاتی تھی, کسی کے رشتہ داروں کو بھرتی کرایا جاتا تھا, کسی کو کچھ ملا ہوا تھا تو کسی کو کچھ ملا ہوا تھا. وہ سارے لوگ جو اس کرپٹ سسٹم کے بینیفیشری تھے ان کو میرٹ کا نظام پسند نہیں ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تاثر یہ دیا جائے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے, یہ نااہل ہے, نکمی ہے, نا تجربہ کار ہے, انہوں نے شاید پاکستان کو پتہ نہیں بحران کا شکار کر دیا ہے. تو وہ یہ تاثر دے کر اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو دوبارہ شریف خاندان کو لانا ہوگا, دوبارہ آصف علی زرداری صاحب کو لانا ہوگا. تو وہ اس لیے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی موقع بھی آئے اس پہ وہ ایسی ہائپ کریٹ کریں. دیکھیں نواز شریف صاحب کی یہ بیماری والا معاملہ ہے, میڈیا نے 24 میں سے 22 گھنٹے اس کو کوریج دی اور وزیراعظم پاکستان کو مجبور کر دیا, اور وہ کنونس ہو گئے کہ نواز شریف واقعی بیمار ہیں اور ان کو باہر بھیجنا چاہیے اور کہیں ہمارے گلے نہ پڑ جائیں.
تو یہ مسئلہ ہے, ہمارے میڈیا کا بھی ایک طبقہ ہے ظاہر ہے جو یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ وہی لوٹ آئیں جن سے ان کے مفادات وابستہ تھے, جن کے وہ بینیفیشری تھے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس لیے ایک زور لگایا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے, اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ یہ اس کرپٹ سسٹم کے بینیفیشری ہیں جو کرپٹ سسٹم انہیں پتہ ہے کہ اگر 4 سال اور عمران خان رہ گئے تو شاید اس کے بعد وہ نظام کبھی نہیں واپس آئے گا. اچھا عمران خان صاحب سے مجھے یاد ہے پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہ رہی کہ جو پی ٹی آئی کا یہ فارن فنڈنگ کیس ہے جس پر اپوزیشن باقاعدہ بڑا واویلا مچا رہی ہے, شور مچا رہی ہے, یہ کیس ذرا کہ یہ بھی ذرا سمجھائے گا, ناظرین جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں, ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ملین مارچ سے معاملہ شروع ہوا تھا اور ملین مارچ کا معاملہ 18 افراد پر آ کر ختم ہوا ہے. جی. پہلے کہا جاتا تھا کہ ہم 35 لاکھ لوگ لے کے نکلیں گے, ملین مارچ کریں گے, 10 لاکھ لوگ آ گئے, اتنے لاکھ آ گئے. آج سارے کے سارے جو کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے ان ساروں کی تعداد ملا کے ٹوٹل 18 افراد نے, 18 شخصیات نے, 18 اپوزیشن کے لوگوں نے آج الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا ہے. کاش کہ وہ یہ مظاہرہ کرنے سے پہلے, کیونکہ میڈیا میں ان کے بھی ظاہر ہے بہت دل کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اپوزیشن کے بہت وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, بڑا پسند کرتے ہیں, ان کی خبروں کو بھی پسند کرتے ہیں, انہی میں سے کسی سے پوچھ لیتے کہ الیکشن کمیشن میں جو معاملہ ہے وہ ہے کہاں پہ. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اگر جائیں گے وہاں پہ احتجاجی دھرنا دیں گے اور اگر یہ روزانہ کی بنیاد پہ کیس سنا جاتا ہے تو شاید اس کا جو فیصلہ آئے گا اس سے تحریک انصاف کا عدم ہو جائے گی, اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, وزیر اعظم فارغ ہو جائیں گے اور آپ کا تو کام ہی ہو جائے گا, آپ کا تو مسئلہ ہی ہو جائے گا. جس نے بھی ان کو یہ منجن بیچا ہے اس بیچنے والے کو بھی میں داد دیتا ہوں, اور جن لوگوں نے یہ منجن خرید لیا ہے ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں, ان کی سادگی, بیوقوفی اور نااہلی کہ انہوں نے کیسے یہ منجن خرید لیا ہے. دیکھیں, تحریک انصاف کی جو ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ ہے وہ ایک کمیٹی کے پاس موجود ہے. اس کمیٹی کو کام, ابھی تو کمیٹی اس طرح سے کام اس نے مکمل ہی نہیں کیا, وہ کام مکمل کرے گی. مکمل کرنے کے بعد ساری چیز رکھی جائے گی الیکشن کمیشن کے سامنے, اس کے اوپر سماعت ہوگی, دونوں طرف سے دلائل ہوں گے. اس کے بعد 3 فیصلے آ سکتے ہیں. یا تو الیکشن کمیشن یہ کہے گا کہ واقعی ممنوعہ فنڈنگ لی ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ قومی خزانے میں جمع کرا دی جائے, یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی, یا تیسرا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے, تحریک انصاف کو قلعدم ہونا چاہیے. لیکن وہ یہ معاملہ بھیجیں گے کابینہ کو, کابینہ اس کو ڈسکس کرے گی. اس کے بعد کابینہ جو تحریک انصاف کی حکومت کی وفاقی کابینہ ہے وہ جب یہ فیصلہ کرے گی اور کہے گی کہ ہاں واقعی ہماری جماعت نے ممنوعہ فنڈنگ لی تھی اور اس کو قلعدم ہونا چاہیے, تو وہ یہ ریفرنس بھیجیں گے سپریم کورٹ کو. پھر سپریم کورٹ سن کے فیصلہ کرے گی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہنوز دلی دور است, تو ابھی بہت لمبا معاملہ ہے, یہ 10 دنوں کا معاملہ نہیں ہے. اور جو لوگ آج وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے ان سب کے اپنے کیس کھل گئے ہیں, ان سب کو فارن فنڈنگ کا اپنے حساب دینا ہے. تو یہ ایک بس ڈرامہ تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا بی پلان جو ہے اس کے بعد ہم سی پلان کی طرف آ گئے. اور مجھے لگتا ہے کہ آخر میں ان کو وہی پلان, اسی پلان پہ جانا پڑے گا جو فواد چودھری نے کہا ہے کہ ان کو آخر میں اپنے بیڈ روم بند کر کے اور وہاں پہ 4 سال انتظار کرنا پڑے گا اس حکومت کے ختم ہونے کا. چلیں میں بھی آپ کی بات کے ختم ہونے کا انتظار کرتی ہوں, مجھے کلوزنگ کا کہا جا چکا ہے. بہت شکریہ صدیق جان آپ کی خبر کے لیے, تجزیے کے لیے, خصوص انداز کے تبصرے کے لیے. اور اسی کے ساتھ صدیق جان ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.